मेरी विज़िट थी अपने डेलीगेशन के साथ चाइना की, और अब एससीओ के हवाले से आस्ताना की विज़िट थी। कल मीन मंडे आफ्टरनून जब हमारे मेहमान तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में थे करीबन 12 बजे तक, और फिर वो वज़ीर आज़म साहब के साथ थे। तो जो ही वो मीटिंग फ़ारग हुए हम, तो मैं फिर आस्ताना के लिए रवाना हुआ। वहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की वहाँ मीटिंग थी मंडे की शाम को। तो इनफॉर्मल मीटिंग थी। वज़ीर ख़ारजा वहाँ के जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं उनकी चेयरमैनशिप में, और असल मीटिंग जो थी वो ट्यूसडे को फिर उनके सदर साहब के ऊपर कॉल ऑन थी, और उसके बाद जो सारा प्रोसेस करना था। ये बेसिकली ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो पूरी जुलाई में जो आस्ताना में, क्योंकि उनके पास चेयर है, आस्ताना में जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है उसके लिए उसकी जो जितना प्रोसेस मुकम्मल करना, डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट्स, MOUs व्हाटएवर, वो सारे का सारा प्रिपरेटरी वर्क जो है वो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स करती है। तो वो उसके लिए मेरी वो विज़िट थी। लेकिन हमने जो ही मैंने अपने सफ़ीर साहब को यहीं से आस्ताना में मैसेज दिया था कि जो ही फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग SCO की ख़त्म हो, चूँकि वहाँ किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी तशरीफ़ ला रहे थे, और मेरी आपको याद है कि मेरी इतवार को भी उनसे बात हुई थी, हम तैयार थे जाने के लिए, लेकिन फिर उनके ख्वाहिश पे, उनकी एडवाइस पे हमने फिर अपने विज़िट को हम नहीं गए और विज़िट को कैंसिल किया। तो वो चूँकि वहाँ थे, तो मैंने अपने सफ़ीर साहब को कहा था कि उनके साथ मैंने डिनर के फौरी बाद उनके साथ मैंने मीटिंग करनी है, बायलैटरल भी करनी है, और किर्गिस्तान में जो स्टूडेंट्स के हवाले से जो इश्यूज़ है वो भी डिस्कस करने। तो पीर की रात को ही हमारी मीटिंग करीबन 10 बजे के करीब हम फारग हुए तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग से। तो मैंने उनसे मीटिंग की, और वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको मैंने बायलैटरल तो चीज़ें हर एक के साथ होती हैं, वो इकोनॉमिक, ट्रेड, फ्यूचर क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बढ़ाएं, वो तो था। वो मैं अलहदा चाइना के हवाले से भी और SCO की विज़िट के हवाले से भी एक अलहदा प्रेस टॉक कर लूँगा, क्योंकि अभी तेहरान के लिए रवानगी है, वहाँ जो कॉन्डोलेंस के लिए वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं और मैंने उनको अकम्पनी करना है। तो आज मैं सिर्फ किर्गिस्तान की इशू के ऊपर बात करने के लिए आपको तकलीफ़ दी है सुबह। तो उनको मैंने अर्ज़ किया कि आप मेहरबानी करें, और मेरी तसल्ली उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मैं फ़िज़िकली वहाँ जाके, क्योंकि उस वक्त हमें बताया गया कि 3 लोग ज़ख्मी हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बाकी छोटी मोटी फ़र्स्ट एड के बाद वो तो फौरी तौर के ऊपर घरों में चले गए थे। तो मैंने कहा कि आप प्लीज़ ये अपनी, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ के सदर की इजाज़त के बगैर ये वज़रा ऑब्वियसली डिसीजन खुद नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा जी कि मैं फिर सदर साहब से दोबारा बात करता हूँ, और उन्होंने मुझे बड़ा अश्योर किया कि बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई फ़िक्र नहीं है, हर चीज़ है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो ज़ख्मी हैं वो लोग, उनको भी मिलना चाहूँगा, और मैं वैसे भी आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी मीटिंग करूँगा। आपसे तो मेरी यहाँ भी है, वहाँ भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जी मुझे आज रात का दिन दें, रात का टाइम दें, और मैं कल सुबह यानी मंगल की सुबह जब हमारी SCO की फॉर्मल सारी प्रोसीडिंग होनी थी, और वो 5 बजे तक हमारा सारा प्लान था, तो वो मैं आपको सुबह बता दूँ। तो आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने अपने सदर साहब से बात करके ओवरनाइट तो मुझे उनका ग्रीटिंग्स भी दी और कहा कि जी यू आर मोस्ट वेलकम। तो मैं फिर जो मामले की नज़ाकत थी उसको देखते हुए, क्योंकि अगर वो अलहदा पहुँचते, बाद में पहुँचते, मेरे काउंटर पार्ट हैं, उनकी मुझे ज़रूरत थी, तो मैं उनको अपने साथ ही लेके 5 बजे मैं आस्ताना से बिश्केक रवाना हो गया, और वो करीबन डेढ़ घंटे की फ़्लाइट है और 1 घंटा टाइम डिफरेंस है। तो लोकल हम करीबन 7:30 पौने 8 के करीब हम बिश्केक हम लैंड किया।
تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ سیدھا مجھے ہاسپٹل جہاں پاکستانی ایک یا جو بھی ہیں وہاں لے کے چلے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک روز پہلے 3 میں سے 2 جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی آفٹر ٹریٹمنٹ فٹ ٹو بی ریلیزڈ, تو ان کو وہ ڈسچارج کر دیا گیا ہوا تھا. تو صرف ایک پاکستانی شہری ہاسپٹل میں تھا. یہ ہمارے سفیر صاحب نے بھی کنفرم کیا, اور وہ ٹیکسٹائل ورکر ہیں, یعنی ٹیکسٹائل مل میں وہاں کام کرتے ہیں. وہ صاحب میرا خیال ہے کہ ان کی ایج لیٹ 20s میں ہوگی یا میکسیمم کو 30 سال کی ہوگی. تو ان کا جو جبڑا تھا جو وہ بالکل وہ ہوا تھا فریکچر. تو انہوں نے اس بچے کی, اس میں بچے ہی کہوں گا, انیشل ٹریٹمنٹ تو کی ہوئی تھی. تو میں اس اپنے پاکستانی بچے کو ملا, اور وہ کافی ایموشنل تھا اور پریشان تھا کہ جی میرے جو والدین ہیں اوٹک میں کہیں رہتے ہیں وہاں, تو مجھے وہ بہت کہہ رہے ہیں کہ جیسی بھی حالت ہے آپ بس واپس پہنچ جائیں. تو میرے ساتھ چونکہ جب میں ہاسپٹل پہنچا تو وہاں کے ڈپٹی وزیر اعظم, وہ وہاں کہتے ہیں ڈپٹی چیئرمین آف دی کیبنٹ, تو ورچولی میرے ہم پلہ ہیں. تو ڈپٹی وزیر اعظم صاحب موجود تھے. انہوں نے ہیلتھ منسٹر کو بھی وہاں بلایا ہوا تھا, انہوں نے ایجوکیشن منسٹر کو بھی بلایا ہوا تھا, انہوں نے ریلیونٹ جو منسٹریز کے لوگوں کو بھی ہاسپٹل میں بلایا ہوا تھا. ان کو بھی پتہ تھا کہ میں نے یہاں سے پھر اسلام آباد بھی رات پہنچنا ہے کل, چونکہ آج تہران بھی جانا ہے. تو ان کی جو تھی کرٹسی آفر کہ جی میں ایک رات رک جاؤں, وہ میں نے ادھر ہی بتا دیا تھا آستانہ میں کہ ممکن نہیں ہے, میں یہ سارا کام کروں گا, اس کے بعد میں جب بھی میں فارغ ہوں اسلام آباد جانا. تو میں نے ان سے پوچھا ڈپٹی وزیر اعظم صاحب سے کہ جی آپ اپنے جو میڈیکل عملہ ہے ان سے بات کر کے بتائیں کہ کیا یہ میڈیکلی اس بچے کو بھیج سکتے ہیں پاکستان, باقی اس کی ٹریٹمنٹ پاکستان میں ہو جائے گی, کیا اس پوزیشن میں ہے. تو انہوں نے آپس میں کنسلٹیشن کی 2-3 منٹ, تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں. تو میں نے پھر کہا کہ اپنی امبیسی کو, اپنے سفیر صاحب کو, کہ ان کے جو بھی پیپر ورک ہے امیگریشن اور جو بھی ہاسپٹل کا بھی سارا پروسیس کریں, کیونکہ اس وزٹ کے بعد میں نے ڈپٹی وزیر اعظم سے فارمل میٹنگ کرنی تھی تفصیل کے ساتھ, اور اس کے بعد میں نے ان کی وزارت خارجہ اپنے ہم پلہ جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. تقریباً 1-1.5 گھنٹہ بھی لگنا تھا. میں کہ اس دوران اس بچے کا سامان اور اس کے جو ہاسپٹل سے جو بھی پیپر ورک ہے اور ساتھ جو لیگل اور جو امیگریشن سارا پروسیس مکمل کر لیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس بچے کو, میں شاہ زیب اس کا نام ہے, میرا خیال ہے کہ وہ نیوز میں بھی رہا ہے وہ نام. تو ان کو, اس بچے کو پھر میں نے وہ بائی دا ٹائم اگلی میٹنگ میری جناب نائب وزیر اعظم سے ہوئی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کچھ ہوا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ہم آپ کو شور کرتے ہیں کہ یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنٹ ہوا ہے. اسٹوڈنٹس کے درمیان پہلے چند دن پہلے کوئی چھوٹی موٹی کلیش ہوئی, اور وہ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں تھی, اس میں پاکستانی بھی اسٹوڈنٹس تھے, بنگلہ دیشی بھی تھے, انڈین بھی تھے, اور عرب اسٹوڈنٹس بھی تھے, عرب ممالک سے بھی اسٹوڈنٹس تھے. انہوں نے کہا جی کہ بس وہ اب تو وہ اسٹوڈنٹس ان کو مٹھائیاں لے کے جا رہے ہیں, اور ان کو جو نیشنلز ہیں ان کو جا کے پھول لے کے جا رہے ہیں. تو میں آپ کو بالکل 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جو کہ ہمارے سفیر صاحب نے بھی کنفرم کیا کہ بالکل حالات نارمل ہیں, کوئی کسی قسم کا فکر نہیں ہے, اور ساری چیزیں ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا کہ جنہوں نے یہ کیا ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی مجھے اپنے صدر صاحب کے گریٹنگز بھی دیں اور میسیج بھی دیا. انہوں نے کہا جی کہ ان کے صدر صاحب نے پرسوں جب ہم آستانہ میں تھے تو ایک پبلک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یا اسپیچ کی ہے کہ اس طرح کا خدا نہ خواستہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو میں کسی قیمت پہ ٹالریٹ نہیں کروں گا. یہ جو فورن اسٹوڈنٹس ہیں, یہ جو فورن ورکرز ہیں, وہ ہمارے بہت ویلیوبل گیسٹ ہیں. وہ اس ملک میں وہ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جو ورکر ہیں وہ آبویسلی ان کی اکانومی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وہ فارن کرنسی میں فیسیں پے کر رہے ہیں, اپنے ایکسپینسز پے کر رہے ہیں, ان کے پیرنٹس بھجوا رہے ہوں گے.
تو انہوں نے کہا جی کہ زیرو ٹالرنس ہے, اور ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کافی انہوں نے لوگوں کو یعنی اریسٹ کیا ہے, اور ہم نے یہ بالکل ہمارے صدر صاحب نے یہ ڈکلیئر کیا کہ کسی بھی قیمت پہ یہ قابل قبول نہیں ہے, خدا نخواستہ دوبارہ. تو انہوں نے غالباً کہا کہ اگر آئندہ ایسا واقعہ ہو جو مجھے انہوں نے کوٹ کیا ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, اور وہ پھر قرار واقعی میں سزا ان کو دوں گا. دوسری جو میری ایشو جو کہ میرے فرینکلی مجھے پہلے نہیں پتا تھا, میں تھوڑی سی حیرانگی ہوئی, مجھے سفیر صاحب نے بتایا کہ وہاں کوئی 1100 ہمارے ورکرز ہیں جو کہ ایجنٹس کے ذریعے وہاں گئے ہوئے ہیں, جیسے ٹورسٹ کے طریقے پہ یہ چلے جاتے ہیں, لیکن کام کر رہے ہیں ملوں میں, اور ان کا ویزے ووزے اور کوئی لیگل نہیں ہے, اور حکومت آبویسلی ان کو چیز کر رہی ہے ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ ہم نے بھی, آپ کو یاد ہے کہ یہاں بھی اگر ایسی سچویشن تو ہم بھی نہ چھوڑیں اگر پتہ ہو اتھارٹیز کو. تو میں نے سوچا کہ میں اس موقع کو اویل کر کے, اور ظاہر ہے وہ بہت سمپتھی فیکٹر بھی ہے ان کا, تو میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ آپ مہربانی کریں, ان 1100 جو اب آ چکے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کبھی انہوں نے کوئی لا کو نہیں بریک نہیں کیا, لا ابائڈنگ لوگ ہیں سارے آپ کے پاکستانی, اور بڑے محنتی ہیں, ہماری اکانومی میں اپنا محنت کر کے حصہ ڈال رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر ایک فیور کریں کہ ان کو آپ بجائے ڈپورٹ کرنے کے ان کو آپ ریگولائز کر دیں, ان کو آپ پراپر ویزا دے دیں, تاکہ یہ 1100 فیملیز جو ہیں وہ ایک اس سارا تکلیف اور اس پروسیس میں نہ گزرے. تو میں مشکور ہوں وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم کرغزستان کا, کہ انہوں نے فوری طور کے اوپر مجھے کہا کہ ایکسیلنسی وی ول آنر یور ریکویسٹ اینڈ وش, آئی ول گیٹ اٹ اپرووڈ بائی دی نیشنل سیکورٹی, ان کی کمیٹی ہے, اینڈ آلسو فرام دی امیگریشن منسٹری اینڈ اتھارٹیز. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ چلیں 1100 فیملی جو ہیں وہ بجائے تکلیف میں اور ساری ڈیپورٹیشن کے پروسیس میں پڑیں, تو وہ آبویسلی ایک ہماری اچھی ایک اچیومنٹ ہو گئی کہ وہ فیملیز کے لیے سہولت ہو جائے گی, اور وہ لوگ انشاءاللہ ہم اس کو چیز بھی کریں گے. سیکرٹری صاحب کو میں نے شیئر کر لیا ہے, یہ اس کو فالو اپ کریں گے فارن افیئر ٹو فارن افیئر منسٹری. تو یہ میں نے پھر نیکسٹ میٹنگ میں ان کے وزیر خارجہ کو بھی یہ بتا دیا کہ آپ کے نائب وزیر اعظم سے یہ بات ہوئی ہے, تو چونکہ ہماری منسٹری آف فارن افیئر آپ سے اس سبجیکٹ پہ بھی انٹریکٹ کرے گی, تو آپ ذرا مہربانی کر کے یو آر ممبر آف دی کیبنٹ, تو آپ اس کو کریں. اگلی جو بات تھی وہ میں نے ان کو اپنے سفیر صاحب کو کہا تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو جو فلائٹ جو بھی جا رہی ہو تو مجھے کچھ اسٹوڈنٹس کو ملوائیں ایئرپورٹ کے اوپر, کیونکہ ظاہر ٹائم شارٹ تھا, اور اس سارے پروسیس کے باوجود بھی قریباً رات 12:30 بجے ہم اسلام آباد پہنچے ہیں. تو ایئرپورٹ پہ انہوں نے کچھ نمائندوں سے بڑی تفصیل سے بات کی, اور انہوں نے یہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ انہوں نے تو شکریہ بھی کیا, اور اپنا سیٹسفیکٹری ان کی سینٹیمنٹس تھے, لیکن میں نے جہاں میں نے اپنا سفیر صاحب کو بھی بتایا کہ یہ وہاں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ یعنی کیوں اتنا بڑا پروسیس ہو گیا اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, اور اسٹوڈنٹس کو اب زیادہ وہاں سکیئر ہے, خوف طاری ہے. میرا خیال یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے, اور یہ میں نے ان کے نائب وزیر اعظم کو بھی اور ان کے وزیر خارجہ کو بھی کہا کہ اب آپ کا یہ بھی ذمہ ہے کہ آپ اپنے ڈیلیگیشن سینئر لوگوں کو ان کو ملیں, ہمارے لوگوں کو ہاسٹلز میں اپنی ریپرزینٹیٹیوز بھیجیں, اور ان کو آپ ایکسپلین ان کو بھی آپ بھی کریں. ہم تو کر ہی رہے ہیں جو بھی ہم نے ایکشنز لینے ہیں. تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہاں اس کو اپنی تسلی کے لیے اور اپنا منسٹری کی تسلی کے لیے, اور آن ٹاپ آف دیٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تسلی کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں آج ہی. اس کی سربراہ ہوں گے ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمنسٹریشن محمد سلیم صاحب. یہ بیسیکلی فیکٹ فائنڈنگ یہ ان کی ہوگی کہ یہ ڈیولپمنٹس کیسے ہوئیں, کیوں ہوئیں,
یہ آل جو ریلیونٹ لوگ ہوں گے چاہے وہ کرگز گورنمنٹ کے ہوں یا ہماری اپنے مشن کے لوگ ہوں, ان سے یہ انٹریکٹ کریں گے اور یہ بھی اسیس کریں گے. ان کا جو ٹی او آر میں یہ بھی ہوگا کہ ہینڈلنگ آف ایشو, یعنی جو کچھ ہوا اس میں ہم کتنے, ہمارا مشن نے کتنا اپنا جو فرض ہے وہ ادا کیا. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ایک 2 ہیلپ لائن بھی واٹس ایپ ہوئیں, وہ انہوں نے قائم کی. اور لیکن دیکھیں ایک سائڈ آف دی اسٹوری از ناٹ انف. سو میں اس لیے میں نے سیکرٹری صاحب سے مشورہ کر کے یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فوری طور کے اوپر انکوائری کمیٹی آج یہ اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور یہ 2 ہفتے کے اندر اندر اپنی تمام فائنڈنگز کے ڈیولپمنٹس کا بیسس کیا تھا, اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہمارا مشن کتنے حد تک کامیاب ہوا اور یہاں نوبت کیسے پہنچی, تو یہ 2 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ دے گا. یہ کمیٹی آج ہم شام سے پہلے نوٹیفائی کر دیں گے اپنے پروسیس کو مکمل کر کے, جو انٹرنل پروسیس ہے. جہاں تک اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے, جیسے میں نے کہا کہ اب شیئر سکیئر یا ڈر خوف جو ایک بیٹھ جاتا ہے, وہ ظاہر ہے کہ بچے ہیں. تو اب تک حکومت نے اور جو کمرشل فلائٹس ہیں اس کے ذریعے آج تک 3233 اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں واپس, اور 513 اسٹوڈنٹ جو ہیں جو فلائٹس ارینج ہوئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہیں, اور 290 اسٹوڈنٹ جو کے پی نے ایک رپورٹڈلی کو ارینجمنٹ کی ہے فلائٹس کا. تو یہ مل کے 4036 اسٹوڈنٹ جو ہیں ہوپ فلی آج رات 12 بجے تک وہاں سے ورچولی نکل چکے ہوں گے. یہ بہت بڑا نمبر ہے 4000 اسٹوڈنٹس کا. حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کو کلوزلی مانیٹر کرے گی, پرٹیکولرلی وزارت خارجہ, اور جو بھی کوئی ایکشن ہوگا انشاءاللہ ہم وہ فوری طور کے اوپر لیں گے. یہ کمیٹی اپنا فرض ادا کرے گی. تو میرا خیال تھا کہ آپ کے ذریعے میں قوم کو بھی یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے, کل آپ کہہ لیں کہ کل پاکستان کے 5 بجے سے لے کے رات 12:30 بجے تک پہنچنے تک, جو 5 بجے میں پاکستانی ٹائم آستانہ سے روانہ ہوا اور پھر رات 12:30 بشکک پہنچ کے یہ تمام میٹنگز کر کے ہاسٹل میں ان کے ہاسپٹل میں وزٹ کر کے اس بچے کو ساتھ لے کے, تو ہم تقریباً 12:30 یہاں پہنچے تھے. تو یہ جی یہ ساری کارروائی جی اب تک کی. عدیل بشیر صاحب. شکریہ. عدیل بشیر, روز نیوز سے. وزیر خارجہ صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو پہلے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ گئے اور وہاں پہ ہمارے جو طلباء ہیں پاکستانی طلباء ان کی آواز بنے, لیکن یہ جو تقریباً اسٹوڈنٹس کے آپ نے لکھوایا 4436 آج تک پورے ہو جائیں گے, کیا قازقستان گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے کوئی ڈسکشن کی ہے کہ یہ اتنا خرچہ کر کے یہاں سے وہاں چلے گئے اور ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ پاکستان کے ساتھ کوئی بات کریں گے, فیوچر ان کا کیا ہوگا؟ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ 1100 کچھ جو فگرز آپ نے بتائے کہ یہاں سے وہاں چلے گئے, یہ جس بھی انداز میں کہ وہاں پہ لیگل تو نہیں ہوئے, پاکستان سے یہ لوگ کیسے چلے گئے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں ایف آئی اے کے ہیں دیگر ہیں جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا؟ کیا وزارت خارجہ اس پہ کوئی ایکشن لے گی؟ تھینک یو. دیکھیں, جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ دیکھیں ایک ڈپلومیٹک نارمز ہوتی ہیں اور ان کے حساب سے تو ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول ناؤ. وہ مجھے بار بار گارنٹی کے لفظ بھی انہوں نے یوز کیا کہ ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ ایک تو بالکل امن ہے, دوسرا انہوں نے گارنٹی کیا کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہم ہونے دیں گے, تیسرا انہوں نے گارنٹی کیا کہ جنہوں نے کی ہے پرپیٹریٹر جو ہیں ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے. تو ڈپلومیٹک مشن میں اور ڈپلومیٹک تعلقات میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان سے کہیں گے جی ہمارے یہ بچوں کے کتنے پیسے لگے اور وہ یہ ان کی البتہ فیوچر کیا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ ان کو سوچ سمجھ کے بچوں کو جانا چاہیے. یہ موقع نہیں ہے کہ اس بات کو میں زیادہ ڈیبیٹ کروں, لیکن جو میڈیکل ایجوکیشن ہے وہ آلریڈی ان کوشچن ہے. جو یہ بچے آتے ہیں ان کی پی ایم ڈی سی سے, ان کی ہائر ایجوکیشن کمیشن والے ان کو ریکگنائز نہیں کرتے, بہت لمبا پروسیس ہے. تو ایسی تعلیم ہم لینے کیوں جائیں؟ یہ ایکچولی یہ میسیج ذرا اچھا نہیں جائے گا. دوسری طرف میں آپ کو تھوڑا سا کوڈڈ یا بریف میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم آلریڈی ایک کمیٹی میری سربراہی میں پرائم منسٹر نے بنا دی ہے
کہ ہم اس کو بھی دیکھیں کہ اس کا ہم کیا حل نکالیں کہ ہمارے بچے جو ہیں جو میڈیکل ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں ان کو ہم پاکستان میں مزید کالجز میڈیکل کالجز کی پرمیشن کن کنڈیشنز پہ دی جا سکتی ہے, کیوں ہونی بجائے وہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر بھرا ہوا ہے اور وہاں جاتے ہیں اور یہاں آ کے پھر ان کی ڈگری ریکگنیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ اس کو ہم سیپریٹلی ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں. ایکسکیوز می. جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا, میں آبویسلی اپنے جو کولیگ ہیں انٹیریئر منسٹر صاحب ان کے یہ یعنی رولز آف بزنس ان کے نیچے آتا ہے, تو ظاہر ہے کہ جی یہ اگر 1100 پاکستانی گئے ہیں تو گئے تو یہ وہ کسی ویزے پہ ہیں ایجنٹس کے ذریعے. یو گو ایز وزٹر, یو گو ایز ٹورسٹ, تو وہ ویزے آسان مل جاتے ہیں. وہاں جا کے پھر واپس جو آپ کا ہوتا ہے اسٹے وہ آتے نہیں ہیں اور پھر وہاں نوکری لے لیتے ہیں. مل ظاہر پرائیویٹ بزنس ہے, وہ لے لیتے ہیں ایز لیبر ان کو. تو یہ اتنا سادہ نہیں ہے میرے بھائی کہ جی بس وہ گئے کیوں, کیسے گئے. ہو سکتا ہے یہاں سے وہ لیگلائز طریقے سے پاسپورٹ بھی ہوگا, ایک ویزا بھی ایجنٹ نے کیا ہوگا. میں نے ان کو یہ کہا ہے وہ ان کو مین پاور کی ضرورت ہے. وہ اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے بہت بڑے ایک میگا پلان کر رہے ہیں ان کے صدر صاحب اور ان کی کابینہ. انہوں نے مجھ سے شیئر کیا اور میں نے کہا کہ ہمارے تو 25 لاکھ لوگ سعودی عربیہ میں اور قریباً 15 لاکھ لوگ اپنا دبئی میں اور یو اے میں ابو دھابی میں, یہ انفراسٹرکچر میں ان کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو ہمارے بڑے اچھے وہ انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے جو ورکر ہیں آپ کے پاکستان سے وہ بہت اچھے ہیں, بڑے محنتی ہیں, وہ بڑے قانون کی پاسداری کرتے ہیں, کبھی ان کو لا نہیں توڑا. تو میں نے کہا پھر ہم سے آپ مین پاور لیں لیکن ایجنٹوں کے ذریعے نہیں, آپ ہم سے مین پاور لیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. اور یہ میں نے نائب وزیر اعظم سے بھی بات کی اور یہ میں نے ان کے وزیر خارجہ صاحب سے بھی بات کی کہ اگر آپ کو مین پاور چاہیے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے, آپ کے صدر کی جو ویژن ہے اور جو پلان ہے, تو آپ ہماری حکومت کے ذریعے آپ کریں. ہم نے آلریڈی یہ پالیسی اختیار بنا لی ہے کہ جی ہم جو اپنی لیبر ہے یا اپنی مین پاور ہے اس کو ہم بالکل انسکلڈ اور را نہیں بھیجیں گے. ہم ان کو تھوڑی ٹریننگ دیں گے, ان کو تھوڑی لینگویج کا کورس کروائیں گے ان کو, تاکہ وہ ان کو بہتر سیلری بھی ملے اور وہ بہتر کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں. تو انہوں نے اس پہ بھی اتفاق کیا ہے کہ جی ہاں ہم آپ سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پہ آئندہ جو ہمارا پلان ہے ایک دفعہ اپروو ہو کے امپلیمنٹ ہوگا تو آپ سے مین پاور بھی امپورٹ کریں گے. راجہ محسن اعجاز. سر تھینک یو ویری مچ. جو جس طریقے کا آپ نے دورہ کیا ہے امیزنگ تھا. میں خبریں بنا رہا تھا اور جس سپیڈ سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے اور ایک بڑا زبردست کام کیا آپ نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے. سر میرا 2 سوالات ہیں چھوٹے. ایک یہ کہ یہ جو طلباء ہیں ان کی تعلیم جاری رکھنا یہ بھی ایک بڑا اب ایک چیلنج ہوگا, کیونکہ ان کو دوبارہ وہ کانفیڈنس دینا تاکہ یہ بغیر کسی خوف کے وہاں پر جا کے دوبارہ وہ سلسلہ شروع کر سکیں. ظاہر ہے کافی سارے اپنی تعلیم کے درمیان میں. تو سر اس حوالے سے کوئی کرگز حکام سے بات ہوئی؟ اور سر دوسرا سوال یہ کہ آپ کی وہاں پہ ایک طلباء کے گروپ سے ملاقات بھی ہوئی ایئرپورٹ پر, جیسے آپ نے بتایا تفصیلی بات ہوئی, تو کیا اس بات چیت میں طلباء کی جانب سے کوئی کمپلینٹس کی گئی ہیں جس کے بعد آپ نے انکوائری کمیٹی بنا دی ہے؟ تھینک یو سر. شکریہ بھائی. یہ جو اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا جی, ایک تو جو فائنل ایئر میں ہے نا اس وقت, وہ تو میرا خیال ہے کہ دے ول بی کین ٹو اسٹے تاکہ اپنی ڈگری لے کے آئیں. اب جن کا فائنل ایئر ہے, جو پروسیس میں تھے فرسٹ اسٹیج, سیکنڈ اسٹیج, تھرڈ اسٹیج, وہ کافی یہ جو لوگ آئے زیادہ وہ لوگ آئے. لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آلریڈی ایک کمیٹی میری سربراہی میں بنا دی ہے. میں آستانہ میں تھا. ہم اس کو یہ سارے جو یہ ایلیمنٹس ہیں اور یہ ساری جو پاسبلٹیز ہیں کہ ہم کیسے جو اسٹوڈنٹس آ گئے ان کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کی کیٹیگرائزیشن کر کے کہ کون سا فرسٹ ایئر میں تھے, کون سیکنڈ میں, اور جو لوکل میڈیکل کالجز ہیں ان کو بھی انوالو کریں گے. آپ نے جمعے کو میٹنگ رکھی ہے عرفان صاحب, میں نے آپ کو آستانہ سے کہا تھا, وہ ہم نے پہلی میٹنگ جمعے کو رکھ لی ہے. سو ہم وی آر کانشیس آف اس کے جو بائی ایشوز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ خوف میں یا اس انسیڈنٹ کی وجہ سے اب وہ ایک جب درجن لوگ جاتے ہیں تو درجن پیچھے اور وہی انہی سینٹیمنٹس کے ساتھ پھر وہ ڈر خوف.
تو وہ اس کو بھی ہم نے ہینڈل کرنا ہے, بٹ وہ سیپریٹ وہ ایجنڈا چل رہا ہے ساتھ ساتھ. وہ مجھے آستانہ میں ان کا نوٹیفیکیشن ملا اور میں نے اپنے ڈی جی ایف ایم او عرفان شوکت صاحب کو وہیں سے کہہ دیا کہ آپ اس کی میٹنگ کوشش کریں کہ جمعے کو فکس کر لیں. پھر میٹنگ پہلی فکس ہو چکی ہے, تو انشاءاللہ ویل ڈو اور بیسٹ. ہمارے بچے ہیں جی, ہمارے ہیں. اور لیکن جو آپ نے کہا کہ کیا وہ اسٹوڈنٹس کو ملا, وہ ویسے بائی اینڈ لارج شکریہ ادا کر رہے تھے اور وہ کوئی ایسے ایجیٹیٹو نہیں تھے. اب جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے سینٹیمنٹس نہیں تھے, لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے تھے, انہوں نے بلکہ یہی ایشو کی جو کہ اس وقت یہ اس واقعے سے ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں کرتی, کہ انہوں نے مجھے چند پیپر دیے کہ جی ہماری جب ہم واپس آتے ہیں تو ہماری پی ایم ڈی سی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ریکگنیشن کے حوالے سے ہماری مدد کر دیں. اب یہ فرینکلی بڑا سیریس مسئلہ ہے. ایک طرف آپ کا پراپر اپنا آپ کا سسٹم جو ہے میڈیکل کا بہت روبسٹ ہے, ساری دنیا میں آپ کے کالجز کنگ میڈیکل اور سارے جتنے بڑے بڑے پاکستان کے کنٹریبیوٹرز ہیں وہ دے آر بیسٹ پلیسڈ ان دا ورلڈ ناؤ یہاں سے میڈیکل ایجوکیشن لے کے. لیکن اگر ہم نے کسی بھی یعنی اسٹینڈرڈ کو کمپرومائز کر کے اس کو ہم نے کوئی دیا تو یہ اچھا میسیج نہیں ہوگا. میں اس وجہ سے تھوڑا سا یعنی کیئرفل ہوں. بہرحال میٹنگ میں یہ جتنے میڈیکل ریلیٹڈ پروفیشن کے لوگ ہیں ان کو بلوا رہا ہوں انشاءاللہ, اور جمعے کو ہم پہلی میٹنگ کریں گے. یہ اس کا ظاہر ہے ہمیں بھی اتنا جو آپ آئی نو ویئر یو آر کمنگ فرام کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب وہ آ گئے ہیں تو بیچارے ان کا کیا فیوچر ہوگا. ان سب کو ہم انشاءاللہ ڈیٹا کو کیٹرائز کر کے دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں. ہاؤ دی لوکل میڈیکل کالج ایون پرائیویٹ جو ہے, ہاؤ دے کین پیٹرنائز اینڈ ٹیک کیئر آف دی اسٹوڈنٹس. آفٹر آل یہاں سے بیچارے چلے گئے تھے, کوئی پہلے سال میں ہوگا, کوئی دوسرے میں ہوگا, کوئی تیسرے میں ہوگا. تو انشاءاللہ دس از آن دی ایجنڈا آف رڈار آف دی گورنمنٹ. Thank you, Excellency. Two brief questions. Number one, I could recall Wuhan crisis where students rushed like this, but then, after stabilization of the situation, they wanted to go back, but there was a lot of resistance from Chinese side. Maybe they were termed as troublemakers. So you have meetings with them, you've been on the ground. Whether you would advise the students or the parents to recall them back, or you feel personally that the situation is now okay and the students should be there instead of rushing back. Second question is, inquiry, obviously this is administrative matter, but in the countries like Kyrgyzstan, we have very small missions, 2-member mission, 3-member mission. Community is 10,000, 12,000 and 10 million diaspora all around the world. There was a proposal of cut of funds equally applicable to foreign missions and MOFA. So how can I expect from 2-member mission to perform in a crisis or conflict like situation? Thank you. جناب قاضی صاحب, آپ نے 3 سوال کیے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ تینوں کا جواب دوں. آپ نے کہا کہ وڈ آئی ایڈوائز کہ وہ نہ آئیں یا آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے انہوں نے اتھارٹیز نے ایکسپلین کیا, اینڈ آئی ہیو نو ریزن ٹو ڈس بلیو ایٹ دیٹ ہائیسٹ لیول, ڈپٹی چیئرمین آف دی کیبنٹ, پھر فارن منسٹر صاحب, انہوں نے, اور پھر کوئی آپ دیکھیں کہ جمعے کی رات کے بعد کوئی خدا نخواستہ واقعہ بھی کوئی نہیں ہوا. تو لیکن یہ اب پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہے, ہم ان کو انفلوئنس نہیں کر سکتے. آپ نے یہ بالکل بجا کہا, اور میں یہ اپنا میرے ساتھ میرے جو کولیگ سفر کر رہے تھے رات واپسی پہ, میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ ہوگا یہ کہ جب سیٹل ہو جائے گا چند ہفتوں میں تو دین دی اسٹوڈنٹس ول لائک ٹو گو بیک اگین. تو یہ اب سوچ سمجھ کے جس نے آنا ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے, نہ گورنمنٹ آف پاکستان کو روکنا چاہیے, اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. جو یہاں آ کے نہیں جانا چاہیں گے اس کے لیے ہم کیا سوچ رہے ہیں, کیسے ہینڈل کریں گے, وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے پیر کو, اور اس کو انشاءاللہ ہم سارے ڈائمینشن سے دیکھیں گے. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ ہمارا وہاں 2-ممبر کمیشن ہے, یہ اسی طرح ہی ہے, لیکن اس کو جو یہ ایشو ہوئی تو اس کو بیف اپ کرنے کے لیے جناب سیکرٹری صاحب نے مجھ سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں سے ان کو 2 اپنے سینئر لوگ اور بھیج دیں,
اور 2 ہم نے یہاں سے بھیجے اور کچھ ہم نے جو لوکل نیبرنگ مشنز ہیں وہاں سے بھی بیف اپ کیا. تو یہ تو دیکھیں یہ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ پھر جہاں چھوٹا اسٹیشن ہے اگر بہت خرچہ ہوتا ہے وہ بھی انڈر پبلک کرٹیسزم آتا ہے. ہم اب اس واقعے کی وجہ سے اس طرح سوچ رہے ہیں, اگر یہ بالکل پیسفل ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں, وہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے, آپ نے 10 بندے رکھے ہوئے. تو یہ موفا جو ہے سارا سوچ سمجھ کے اپنے مشنز کا سائز کا تعین کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کرائسس ہوا, فوری سیکرٹری صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا, بلکہ ہمارا ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا کہ یہ ہو گیا ہے, بندے میں بھیج دوں. سینئر 2 میں نے کہا بالکل بھیج دیں, بندے چلے گئے. لوکل مشن سے انہوں نے موبلائز کر دیے, تو ہم نے بیف اپ کر دیا. وہاں ہم نے مزید ان کو اپنا ہیومن ریسورس دیا مشن کو, ڈپلومیٹک اپنے دوسرے جگہ سے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. ہوپ آئی آنسرڈ یور کویسچن. جی Okay, I think the time is run short. The Deputy Prime Minister has to travel with the Prime Minister to the Islamic Republic of Iran. So we'll conclude our briefing. آپ سب کا بہت شکریہ جی. تھینک یو جی.